बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ यूरोपीय यूनियन के 16 ऐसे कानून साज हैं जिन्होंने एक ख़त लिखा है। उस ख़त का मतन क्या है, उसके अंदर क्या मुतालबात किए गए हैं, तारीख़ में ऐसी कितनी और मिसालें मिलती हैं, इसके ऊपर हारून साहब का हम तज्ज़िया लेंगे। मगर कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत ने जो फ़ैसला किया और उस पर अमल दरामद का आज पहला ही दिन था, मगर वफाकी वज़रा की तरफ से मुसलसल बयानबाजी होती चली जा रही है। ये बयानबाजी किस चीज़ के तरफ इशारे करती है कि क्या ये गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है या फिर वो वाकई कंसर्न्स हैं कि सिंध के अंदर किस किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। नून लीग के हवाले से कल बड़ी डिटेल के साथ हारून साहब ने आपके सामने अपना तज़िया रखा था, मगर नून लीग के अंदर मुसलसल बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो अब तक मुकम्मल खामोश हैं और कितनी मोहतात हिकमत अमली का मुज़ाहरा कर रहे हैं, या फिर उन्होंने पार्टी के मामलात से ख़ुद को मुकम्मल तौर पर क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया है। ये खामोशी कब टूटेगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से बात यह है कि ख़ित्ते के अंदर बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। पाकिस्तान को कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश हैं। पाकिस्तान को इन चैलेंजेस के साथ किस तरह से नबरदाज़मा होना होगा, इसके ऊपर उन सब का हम तज़किया लेंगे। हारून साहब, यूरोपीय हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मगर उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि कोरोना के हवाले से कराची या सिंध गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो कितना देखिए, यूरोपीय यूनियन का बयान तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने या किसी अपना सियासी लीडर ने जारी किया है, यानी उन तमाम इल्ज़ामात की यूरोपीय यूनियन के 16 अरकान ने तस्दीक की है जो अब तक पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाते रहते हैं, यानी इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त है। और ये 72 साल की तारीख़ में जब से ये तनाज़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना शदीद एहतजाज हुआ हो, फिर उसमें एक एक चीज़ प्रॉपरली पॉइंट आउट की गई है कि क्या क्या ख़राबियाँ हैं, किन चीज़ों का भारत ज़िम्मेदार है, कहाँ कहाँ किन हुकूक की पामाली हो रही है और क्या करना चाहिए, उसमें यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारी क्या है। ये बहुत अहम वाक़या है और इसके असरात होंगे गहरे, यानी ब्रेक थ्रू जो है वो एक लिहाज से शुरू हो गया है। जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि एक ज़र्रा खुलूस भी अल्लाह ज़ाया नहीं करता, अवामी तहरीकें कभी मरती नहीं हैं। अब हम आते हैं कराची की सूरत हाल पर। कराची में बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा आज सारा दिन, वफाकी वज़रा की तरफ से भी, गवर्नर साहब की तरफ से भी, उधर बिलावल भुट्टो की तरफ से भी। अच्छा, उसमें तो असद उमर साहब ने पहले ज़रा तो लीनियंट स्टैंड लिया कि अब दोनों मरकज़ और सूबे ने मिलकर सूरत हाल को कंट्रोल किया है, लेकिन अभी जो उनका ताज़ा बयान आया तो उसमें उनका लहजा तल्ख़ है और उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब क्या चाहते हैं आप जो है वो तबाह करना चाहते हैं सिंध को, अपनी भारत जैसी सूरत हाल, ये अल्फाज अगरचे उनका नहीं है, ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, मईशत को बर्बाद करना चाहते हैं। यही बात जो है दूसरे वज़रा भी कहते रहे। हम्माद अदर ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि पाबंदियाँ न लगाएं, SOPs की पाबंदी लगाएं। और भाई, आपकी हुकूमत ने पंजाब के कई शहरों में और इस्लामाबाद के कई इलाकों में लॉकडाउन किया था। जब लॉकडाउन की ज़रूरत हो तो करना पड़ता है वक्त ज़रूरत। अच्छा, ये जो तलखी है जो इतनी बढ़ गई, उन्होंने कुछ इक़दामात वापस भी लिए, मतलब डबल सवारी पे पाबंदी ख़त्म की। ये कहते 6 बजे तक, ये शायद 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं, खाने पीने की, दूध दही की, ये वो उसका भी पाबंदी ख़त्म की। और कुछ और भी जो एक बहुत माकूल बयान दिया वो दिया उसने, फवाद चौधरी ने, कि जिन अदारों में, फैक्ट्रियों में वैक्सीनेशन हो चुकी उन्हें तो खोल दें। ये तो एक दलील की बात हुई ना जी। शहबाज गिल साहब के स्टेटमेंट। अच्छा, शहबाज गिल साहब तो है ना, मुर्दा बोले तो कफन ही फाड़े। हाँ जी, उन्होंने कहा वो हुकूमत सिंध जो है वो सिंध की मईशत को तबाह करना, या कराची की मईशत को शायद कहा तबाह करना चाहती है। भाई, आप उनका इक़दाम जो है वो उस पर जो पहलू आपके ख्याल में नाक़िस हैं उसकी निशानदेही तो करें, निशानदेही की जा सकती है, मगर ये कि इंटेंशनली वो उसकी मईशत तबाह कर देंगे तो वो खुद कहाँ जाएंगे। यानी कोई आदमी कहे कि तुम अपने घर को, मुझे पता है तुम अपने घर को आग लगाने वाले, तो खुद भी तो अंदर मरेगा। तो कराची की मईशत से पूरी मईशत जो है मुल्क की मुतासर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो खुद मुतासर होंगे।
ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ کاروبار حکومت کہاں سے چلتا ہے؟ اور جس کرپشن کا ان پہ الزام ہے وہ کہاں سے وہ کریں گے؟ ایک فیصلہ ہے جس کے حق میں بھی دلائل موجود ہیں ہے جی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو زیادہ کیئرفلی کریں۔ اب حماد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایس او پیز پہ پابندی کرائیں، بس بھائی پابندی تو انہوں نے کرانے کی کوشش کی، پولیس نے بس سے روکی، وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ چیک کیے، ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ چیک کیے، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے معاملے میں بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ ریکنسیڈر کریں گے وزیر اعلیٰ نے۔ لیکن دیکھیے کوئی 27.5% ہے سندھ میں، اور کراچی میں 30%۔ پورٹ سٹی ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، اسی وجہ سے بھی ہوا۔ ایئرپورٹس پہ کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، جو باہر سے مسافر ہیں شروع میں کرنٹینہ میں رکھا جائے۔ پرہیز اس قوم پہ حرام ہے، وہ نہیں کرنا۔ دیکھیے 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا انہی سے چاہیے، تاریخی تجربے سے سیکھنا چاہیے، قرآن مجید سے، اللہ کے رسول سے۔ 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے بیماری کے معاملے میں، جو ان کی سنت ہے۔ دعا ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی مریض کا اس سے بہتر علاج نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ صدقے سے مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا، مطلب یہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ راستے روشن کر دیتا ہے، اس کے لیے فراخی پیدا کر دیتا ہے، اس کا ذہن کام کرنے لگتا ہے۔ اچھا پرہیز ہے، پرہیز کی تو دیکھیں نا، وبا کے معاملے میں اللہ کے رسول نے اتنی تلقین کی کہ یہ کوڑ کے مریض سے 1 نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہی 7 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے۔ اچھا دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، صلی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو وہ دعا میں بھی بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دعا پڑھیں اپنے اس کے درمیان، تکبیر کے اور اذان کے درمیان، اللہ من اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، رسول اللہ کی دعاؤں میں اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن یہ کہ پرٹیکولر دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور بھی کچھ لوگ کہتے رہے کہ خواب میں فلاں آدمی نے یہ دیکھا یہ دیکھا، وہ رسول اللہ کی دعائیں سب موجود ہیں اور وہ سب جمع کر دی گئی ہیں، اور اس میں کوئی ابہام اور ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور کبھی اس میں اختلاف نہیں رہا۔ بلاول بھٹو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ سارے سیاسی یتیم اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اگر بھارت جیسی صورتحال، یعنی اپنے جو الیکشن ہار گئے ان سے ان کی طرف اشارہ ہے، اور اگر بھارت جیسی صورتحال پیدا ہوئی تو عمران خان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ عمران خان نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ اچھا وزراء نے کہا ہے بھائی سیاست کو سیاست تک رکھیں، وبا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ نہ کسی سنی شیعہ وہابی بریلوی کو دیکھتی ہے، نہ سندھی پنجابی پشتون اور بلوچ کو دیکھتی ہے، نہ وہ کسی چھوٹے اور بڑے کو دیکھتی ہے، نہ کسی کا مذہب اور مسلک دیکھتی ہے، کسی بھی تمیز کے بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں تو تعاون کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وفاقی حکومت وہی 10-15 کیمپ کھول دے، رینجرز کی مدد سے، میڈیکل سروسز بہت اعلیٰ ہیں فوج کی۔ جب آپ سی ایم ایچ میں، میں تو ہمیشہ سی ایم ایچ میں کوشش کرتا ہوں اگر موقع مل جائے، ان کے پاس ہوتے ہیں، شہریوں کا بھی وہ علاج کرتے ہیں، فیس وصول کرتے ہیں، اس کی فیس ریزنیبل ہے، کیئر بہت ہے اور بہت اچھی۔ پچھلے زمانے میں گزشتہ 15-20 سال میں اس کا معیار اور بہتر ہوا ہے۔ جنرل کینی نے خاص طور پہ اس پہ کام کیا ہے بہت، اور کبھی انہوں نے اس کا چرچا بھی نہیں کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، چرچا کیا کیا۔ اچھا وہاں کیمپ کھول دیں اور اس سے نمٹنے میں مدد کریں، یہ مل جل کے کریں۔ جو کام 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، اگر فوج اور رینجرز کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اگر کوئی ایسی صورت ممکن ہے، یہ فیصلہ تو وہی خود کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی تو اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ پیش کر سکتا ہے، کلاؤڈ تھنکنگ ہے ایک طرح کی۔ اور اگر وہ کریں، یہاں بھی فوج رینجرز کی موومنٹ ہو، فوج کی بھی اگر ضرورت ہے موومنٹس ہو، لوگوں میں کوئی خوف رہا نہیں۔ ریاست کی سینٹر کراچی میں کیا ہوا ہارون صاحب؟ ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر آپ دیکھیں سینٹر کراچی میں تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ رش ہو گیا شہریوں کا، جو فطری تھا، رش ہو نہیں تھا کہ لو بھائی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور آپ کو باہر سڑک پہ نہیں جا سکیں سم گے، بند کر دی جائے گی، اور آپ جو ہے ملک سے باہر سفر نہیں کر سکیں گے، پی آئی اے میں سفر نہیں کر سکیں گے، تو ظاہر ہے لوگ بھاگے۔ اب بھاگے تو پھر انتظام وہاں بہترین ہونا چاہیے۔
وہاں صورتحال یہ ہے کہ پینے کو پانی نہیں، پینے کو پانی ہے ہی نہیں. یعنی کراچی جو ہے، کراچی اور خرطوم ایک ایسے شہر ہیں، خرطوم میں بھی مجھے اس کا تجربہ، ہمہ وقت حبس رہتا ہے. اچھا. جولائی اگست میں بھی تقریباً سارا سال ہی حبس رہتا ہے، مرطوب آب و ہوا ہے وہاں. تو آپ کو پتہ نہیں کہ عجیب و غریب شہر ہے جس میں 3 دریا بہتے ہیں. ایک شہر ہے جس کے اندر 3 دریا بہتے ہیں، نہیں وائٹ نائل اور بلو نائل، اور ایک دریا کی 2 شاخیں ہو جاتی ہیں. انہوں نے اس کو ویسے نہر کی طرح کر دیا. بہرحال وہاں دوپہر کو سونا پڑتا ہے، پانی زیادہ پینا پڑتا ہے، پسینہ بہتا رہتا ہے. اب ایکسپو سینٹر میں ایک تو پانی نہیں ہے، ایک تنخواہیں ادا نہیں ہوئی، اس لیے بھی کاؤنٹرز بند رہے، ہڑتال کر دی انہوں نے. اچھا. جناب والا وہ مجھے شیخ مجیب الرحمان صاحب یاد آئے. ان کا طرز حکومت یہی تھا جب بنگلہ دیش میں انہوں نے حکومت سنبھالی. وہ تو سوائے ایجیٹیٹر کے کچھ بھی نہیں تھا نا. کارخانے میں ہڑتال ہو گئی، مزدوروں کو تنخواہ نہیں ملی، تو انہوں نے کہا پیسے لاؤ پیسے لاؤ، بینک سے پیسے لاؤ. بینک سے 10-20 کروڑ روپے لائے گئے، انہوں نے گاڑی میں ڈالے اور بوریوں میں پیسے ڈال کے وہاں پیسے تقسیم کرنے کے لیے پہنچ گئے. بجائے اس کے کہ دیکھیں گے مسئلے کی جڑ کیا ہے. یہ گورننس جو ہے اس کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے. آپ بغیر یعنی پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو یہ اتنے ہائیڈرنٹس ہیں وہ وہاں سے بھیجیں. اچھا ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں تو آپ مطلب یہ ہے کہ پانی کی بوتلیں بھیجیں. اچھا پھر کراچی شہر ایسا ہے جہاں ایک آدمی شیپا والے 1.5 لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ایک وقت میں، دونوں وقت. اچھا اور لوگ ہیں جہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہیں کوئی تو بعض کام کیے بھی. دیکھیں نا اوور آل تو اچھا فائٹ کیا ہے، یعنی وفاقی حکومت نے بھی، صوبائی حکومتوں نے بھی. یعنی پاکستان میں نقصان تو باقی ملکوں سے بہت کم ہے، اور اس کی مثال ہے جی الحمدللہ اس کی مثال دی جاتی ہے. اچھا اہل خیر بھائی لوگوں کو راشن دیں، لوگوں سے کہ پانی کی ایکسپو سینٹر میں پانی، آپ ایک آدمی کو عقیل کریم ڈیڈی کو فون کر دیں، آپ چیپا والوں کو فون کر دیں، ایدی فاؤنڈیشن والوں کو فون کر دیں، وہ خود ارینج کر کے وہاں پہنچا دیں گے. کسی کو کہیں. اچھا پانی آپ نہیں ہے اس نے حبس کے موسم میں. دیکھیے 9 لاکھ تک 9 لاکھ کل ہو گیا ریکارڈ ویکسینیشن کا. ہم کہہ رہے تھے 10 لاکھ ہونا چاہیے، 7 لاکھ سے ہفتے 10 دن میں 9 لاکھ ہو گیا، تو 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. اگر جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو کر لیتے ہیں، کر گزرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے جی. ایٹم بم آپ بنا لیتے ہیں، میزائل آپ بنا لیتے ہیں، آپ مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ جیت لیتے ہیں. مگر یہ ڈٹرمنیشن ہو، اور ڈٹرمنیشن ہو اور اس کی ایک حکمت اور طریقہ کار ہو. اب جھگڑا اور چیزوں پہ ہو جائے. پھر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے سندھ کے معاملے میں، سیاست میں، جو کشمیر اور سیالکوٹ کے الیکشن سے جو اعتماد ان کے اندر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب سندھ کو فتح کیا جائے. او بھائی ضرور آپ سندھ میں الیکشن لڑیں، اگر جیت سکتے ہیں تو جیتیں، مگر یہ وبا کا موسم ہے اور اس میں اس وقت نفسیاتی دباؤ آپ پیدا کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیاست کرنا شیخ رشید صاحب کو تو کوئی خاموش دنیا کا آدمی کرا سکتا ہی نہیں اور یہ سمجھا سکتا ہی نہیں کہ ہر کام کا، ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ اگلی حکومت بنے گی سندھ میں. وہ جب بنے گی، جب الیکشن ہو گیا آپ بنا لیں حکومت. کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیے تو وہاں کون سے چاند ستارے آپ نے ٹانک دیے ہیں اور کیا کیا اس کے لیے. اور وہ سندھ کی حکومت تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سندھ حکومت کے بارے میں. اور کشمیر کے الیکشن آپ نے ضرور جیتے اور یہ ٹھیک ہے پولنگ ڈے پہ کوئی دھاندلی نہیں، مگر اسی طرح جیتے نا جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیتتی تھی. یعنی آپ نے خریداری کی نا، امیدوار دنیا بھر کے جمع کر لیے، کہیں گیٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. اور اب حال یہ ہے، ویسے 3 کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا. موسٹ پروبیبل زیادہ لوگوں کا خیال ہے یہ ہے کہ فاروق خواجہ کا ہوگا، اس لیے کہ وہ کوئی زیادہ اگریسو آدمی نہیں ہے، زیادہ اسرٹیو نہیں ہے. اور بیرسٹر صاحب جو ہے صدر بنا دیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب پسند نہیں کریں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے ایسے موقع پہ. وہ کیونکہ وہ طبعاً ایک ضدی آدمی ہیں، ایسے موقع پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے. ویکسین جی پلیز بات کمپلیٹ کیجیے. تو مگر یہ اور حکومت جو بنے گی وہ کچھ کر نہیں سکے گی.
اس لیے کہ وہی ارب پتی کروڑ پتی ہے نا، وہ عدالتی نظام بہتر بنائیں گے، وہ پولیس کو بہتر بنائیں گے، وہ سول سروس کو بہتر بنائیں گے، وہ عام آدمی کو انصاف دیں گے۔ آپ کو سندھ کو فتح کرنے کی کیا فکر پڑی ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے سینائی کا کہ وہ جا رہا تھا قصیدہ پڑھنے کے لیے، شام کو دربار دوبارہ راستہ کیا گیا، تو ایک آدمی نے کہا، ایک عام آدمی نے کہا کہ سینائی اندھا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا یہ بادشاہ اندھا ہے، تو وہ اپنی بگی میں جا رہا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تم اسے اندھا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا غزنی میں اس نے کون سے چاند ستارے ٹانک دیے ہیں؟ یہاں عام آدمی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ہندوستان کو فتح؟ پھر اس نے کہا یہ سینائی اندھا ہے۔ سینائی وہ آدمی جس کے بارے میں اقبال نے کہا، سینائی کے بحر میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا۔ اور سید سلمان ندوی نے لکھا، پائنتی پہ کھڑے اقبال غزنی میں بچوں کی طرح روتے تھے۔ یہ اور کتنی اس پہ لکھی نظمیں، اور ایسا اس کو سنائی۔ مگر آپ نے پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں کون سے چاند ستارے ٹانک دیں؟ اتنی آپ کو بے چینی پڑی ہوئی ہے۔ مہنگائی ہے بھائی اللہ کے بندو، بہت بڑا چیلنج ہے۔ 300 روپے وہ ہو گیا، کوکنگ آئل ہو گیا، چینی 86 روپے ایکس مل ریٹ ہے، 110 روپے ہو گیا۔ ہاں جی، آپ ضرور سندھ میں جائیں، سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے نجات چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ گٹر بنا دیا لاڑکانہ کو، کراچی کو کوڑے دان بنا دیا، اور تھر میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے۔ اگر حکومت بدلے، ووٹ سے بدلے تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو ایسی وبا میں کیا بے چینی لگی ہوئی ہے اس وقت؟ سیاست کرنا سیکھ گئے تحریک انصاف ہارون صاحب، ہاں سیاست سیکھ گئے، ان کو نفسیاتی دباؤ میں رکھیں، ان کو پریشر میں رکھیں۔ وہ 2-4 دن صبر کر لو یار، کو پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑی ٹھنڈی کر کے کھاؤ یار، گرم گرم سے اپنا ہی منہ جلتا ہے۔ ہارون صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک نہیں 2 پاکستان ہے، ان کی یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس قسم کی چیزیں ہمارے لیے سوچی جا رہی ہیں، پنجاب یا لاہور کا خاص طور پہ اگر وہاں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کرفیو لگایا جاتا ہے، تو وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم نے بات کی ہے، لوگوں کی جان کے لیے بات کی ہے۔ بات تو یہ تھی نا کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور آخری سٹیج میں تھوڑا سا کیا بھی مشورہ کر کے۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت کیا چاہے گی کہ کورونا پھیل جائے، سندھ حکومت کیا چاہے کورونا پھیل جائے، دونوں نہیں چاہتے۔ اچھا، وہ مشورہ اسی لیے ہوتا ہے، لیکن مشورے کے لیے باہمی تھوڑا سا کمیونیکیشن تو ہونی چاہیے، ایک ماحول تو سازگار رکھنا چاہیے۔ گورنر صاحب سے وہ میٹنگ کر لیتے، اسد عمر چلے جاتے اور لوگ چلے جاتے، CNOC کے لوگ چلے جاتے، NCOC کے لوگ چلے جاتے، مشورہ ہوتا، ساتھ جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے ایک پلان بنا لیا جاتا، کہیں ہنگامی تبدیلی کی ضرورت پڑتی اس میں تبدیلی کر لی جاتی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ رینجر اور فوج سے مدد لیں تو زیادہ تیزی سے عمل ہو جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہارون صاحب، ان کی طبیعت بھی کہہ رہے ہیں ویکسین بھی لگوائی، اس میں سبق تو بڑا سیدھا ہے، یعنی انہوں نے ویکسینیشن بھی کرائی تھی، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا ریلیکس ہو گئے، نیچرلی ہوتا ہے آدمی ریلیکس ہوتا ہے، دوبارہ ہو گیا، اور طبیعت ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے دوبارہ جب انہیں پرابلم ہوا، طبیعت خراب ہوئی، تو انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ کرونا ہے، شاید کچھ تاخیر ہو گئی ہو، حالانکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ اس سے سبق کیا ہے؟ پرہیز کتنی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے پرہیز کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ یہ جو ڈیلٹا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر کیلیفورنیا سے ایک قسم آئی ہے، یہ بگڑ رہا ہے، یہ کرونا جو ہے اس کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ بگڑ رہا ہے، اور جب بھی کوئی وائرس دنیا میں اس طرح پھیلتا ہے وہ 3-1 سال کی مدت لیتا ہے، تو اس میں پرہیز ضروری ہے۔ یہ جو روش ہے میں بالکل دیکھتا ہوں، ابھی ہمارے 2 مہمان آئے تھے، پڑھے لکھے، بڑے اچھے سمجھدار، یہ ماسک پہنا ہوا ہے، یہ ہے ماسک۔ میں دن میں کئی دفعہ دفتر کے کئی دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں، ساتھیوں کو، بھائی ناک پہ کیوں نہیں ہے؟ پرہیز ہے، پرہیز ہے۔ پھر یہ ہے خدا نخواستہ بیماری آ جاتی ہے تو اس کے علاج پہ توجہ دیں، پینک نہ کریں۔ ابھی کہا جا رہا ہے پاکستان میں سروائیول ریٹ ساری دنیا سے زیادہ ہے، ساری دنیا سے زیادہ ہے، عجیب بات۔
یعنی جتنے لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اور واحد حل ہارون صاحب یہ کہ پرہیز کرنا ہوگا. ایک بریک پرہیز کرنا ہوگا, اپنی امیونٹی بڑھائیں, یخنی استعمال کریں, شہد استعمال کریں, وہ دوائی جو ہے ڈاکٹر تجویز کریں وہ کریں, ادرک کا وہ پئیں. لیکن بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہے نا, اگر آپ اختیار کریں. قدرت کے قوانین تو کسی کے لیے نہیں بدلتے. آپ لکی ہیں, یہ ملک لکی ہے کہ اس میں کم نقصان ہوا ہے, مگر یہ اس پہ سیاست کرنا, اس پہ چیخو پکار کرنا, ان وفاقی وزراء کے بھی مجھے سمجھ نہیں ہے. اور بلاول صاحب رہ گئے تو انہیں تو خدا موقع دے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کی زبان استعمال. چلیے بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. ملک کی سیاست پہ تو ہم بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے 16 قانون سازوں نے جو بڑا انتہائی اہم خط لکھا ہے, اس کا متن اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, سیاست کے ساتھ بات چل رہی تھی تو سیاست پہ لے چلتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ شکست و ریخت کا عمل جو پہلے ہی جاری تھا نون لیگ میں وہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک. کل تو یہ بات ہے کہ وہ اجلاس میں اب اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ درست ہے یا نادرست ہے, کہ وہ بہت تلخ ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ. زندگی میں پہلی بار انہوں نے کہا کہ بھئی میں چھوڑ دے دیتا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے, میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا, یہ تردید نہیں کر رہا, لیکن یہ تو واضح ہے کہ یہ تردید کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. نہ شہباز شریف صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں, نہ پارٹی کا دوسرا گروپ اس کی تردید کر رہا ہے. پھر ایک مشہور اخبار نویس کے نام پہ ان کے میڈیا سیل نے ایک میسج جاری کیا کہ شہباز شریف مستعفی ہو گئے. بھائی میڈیا سیل نے کیوں جاری کیا؟ اچھا, شہباز شریف صاحب کی اپروچ یہ ہے, جو کہ پارٹی کی اکثریت کی اپروچ ہے, کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا. بھائی اقتدار تو ملا نا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, جب بھی نون لیگ کو ملا, اس کے بغیر تو نہیں ملا. اینٹی بھٹو فورسز یکجا ہوئیں, اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی تھی. 1990 کے الیکشن انہوں نے جیتا, 88 میں وزیر اعلیٰ بنے. اس سے پہلے تو نامزد وزیر اعلیٰ تھے, ضیاء الحق نے بنایا تھا انہوں نے. اب پارٹی میں یہ احساس جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو پارٹی تو بکھر جائے گی. یہ کب تک یہ صورتحال رہے گی؟ شہباز شریف جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے علاوہ اس بات پہ بہت ناخوش ہوئے کہ حمداللہ محب سے جو ملاقات انہوں نے کی, اس کی ضرورت کیا تھی, اس سے حاصل کیا ہوا. صحیح. پھر یہ ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز نے وہاں بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا, ایک انٹرویو انہوں نے دیا ایک اخبار کو 2 دن پہلے, اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی جو کنٹریبیوشن اس کی بات کرتے کہ ہم جب حکومت میں تھے ہم نے یہ کیا, اتنی سڑکیں بنائیں, یہ پل بنائے, بجلی فراہم کی, اتنی ملازمتیں دی, یہ کام کیا, معیشت کو بہتر بنایا, مالی اختیارات دیے. یہ تو ذکر انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ یہ بڑا بہرحال ان کا کنٹریبیوشن تھا نون لیگ کا, کہ مالی اختیارات دیے جو پہلے ان کو حاصل نہیں. گلگت بلتستان کو بھی زیادہ اختیارات دینے چاہیے, بتدریج سارے اختیارات سونپے جانے چاہیے. باتوں میں وہ بجائیں, ٹھیک ہے, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے. انہیں یہ نہیں کہا, مریم نے ذکر نہیں کہا, مگر کہا کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے بھائی مر رہے ہیں, ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں, کشمیر میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ہر طرح کی یعنی صفاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس پہ بات کرنی چاہیے. مریم کی انہوں نے مذمت نہیں کی. دیکھیے شہباز شریف نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ اس سے زیادہ احتیاط ممکن نہیں ہے. انہوں نے بھائی کی مذمت اور مخالفت کبھی نہیں کی, اشارتاً بھی. بھتیجی کی نہیں کی, پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا. جہاں انہوں نے سمجھا کہ ان کا موقف مختلف ہے وہاں وہ خاموش ہو گئے, لا تعلق ہو گئے, چپ ہو گئے. کچھ ایسی صورتحال, یعنی اشارہ کیا کہ بھئی یہ صورتحال. اور یہ مجھے قرینِ قیاس لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھائی اگر آپ کو اس طرح چلنا ہے تو آپ ٹھیک ہے, پھر آپ چلا لیں اپنے طریقے سے,
اور جو مریم ہے وہ چلا لیں، پھر میں خاموش ہو جاتا تو ہوں۔ کچھ سینئر لوگ ہیں ہارون صاحب نون لیگ کے اندر، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں، سینئر لوگوں میں دیکھیں نا دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک مثلاً وہ لوگ ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ تو خیر ایک لیڈر ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، الیکشن بھی جیت سکتے ہیں، ان تو انڈیپینڈنٹ جیتا تھا پہلا الیکشن، انہوں نے تو ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ لیکن زبیر ہیں، عرفان صدیقی ہیں، نجم سیٹھی ہیں، اپنا وہ پرویز رشید صاحب، مصدق ملک، شیخ رشید ہیں، مصدق ملک ہیں۔ شیخ صاحب کو نا، شیخ رشید صاحب کو کس؟ نہیں، شیخ رشید صاحب کا تو اس سے کیا تعلق ہے، میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، مصدق ملک ہیں، پرویز رشید، سوری معافی چاہتا ہوں، ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا نا کالج میں۔ اچھا، مصدق ملک ہیں، نجم سیٹھی ہیں، عرفان صدیقی ہیں، زبیر ہیں، اچھا ان میں طارق فاطمی ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں سوائے شاہد خاقان عباسی کے جو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ نجم سیٹھی صاحب نے پھر داریہ لکھا ہے کہ نواز شریف اپنے موقف پہ ٹٹے کھڑے ہیں، یعنی حمداللہ محب سے ملاقات بڑا کارنامہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور یعنی پارٹی تباہ ہو رہی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اسلام سے بھی بغض رکھتے ہیں، پاکستان سے بھی رکھتے ہیں، جو پاکستان کے سکھ مر، زیادہ تعداد نہیں، دو ایک ایسے بھی ہیں جو تحریک پاکستان کا نام نہیں لیتے، قائد اعظم کا نام ان کے لیے جیسے ہندو عورت اپنے خامند کا نام لے لیتی، اس طرح قائد اعظم کا نام اور پاکستان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، تحریک پاکستان کا ذکر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر شاہد حسین میں سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کا نام نہ لینا، قائد اعظم کا نام نہ لینا، مسلح افواج کی کبھی حمایت نہ کرنا، یعنی جس نے دہشت گردی کو روکا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ پارٹی میں ایک عام مایوسی پھیل رہی ہے، سادہ سی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے کہ بھائی تحریک انصاف کے ووٹ مسلسل بڑھ رہے ہیں، وہ نا ضمنی الیکشن جیت گئے، ایک نوشہرہ والا حادثہ ہوا کہ انہوں نے اپنی سیٹ کھو دی، ایک آدھ اور حادثہ ہوا، لیکن وزیر آباد میں بھی، سیالکوٹ میں جہاں ہارا ہے وہاں بھی ہر کہیں ووٹ تو ان کے بڑھتے گئے۔ کشمیر نے اور اب جب کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں میں کچھ امید پیدا ہو چلی ہے، وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس بھی اتنی بری نہیں رہی، ویسے تو مطلب کہ کتنا سیکھ سکتے ہیں عثمان بزدار، لیکن یہ دورے کر رہے ہیں، کچھ لرن بھی کر لیا ہے 3 سال میں، مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا بھی رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں، اس کی بھی کوئی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے۔ اچھا، اس صورتحال میں آپ یعنی موقع دے رہے ہیں انڈین میڈیا کو کہ وہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا، انہوں نے وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا نا، بھارتی وزارت خارجہ نے، کہ جی کشمیر اور گلگت جو ہیں انڈیا کا حصہ ہیں، پاکستان خالی کرے، اور یہ الیکشن جو ہے اینتھنی بلنکن کے دورے کے بعد، اور پاکستان جو ہے اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ الیکشن دھوکہ دہی کے لیے کیے گئے ہیں۔ آپ بھی یہی تاثر دے رہے ہیں، بلاول بھٹو آپ کے الیکشن اور جو پیپلز پارٹی کے الیکشن تھے وہ اس سے مختلف نہیں تھے۔ جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، اگر اخلاقی اصول کوئی چیز ہے، اور اخلاقی اصول ہی اہم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی وہی کیا، آپ نے بھی ساری مسلم کانفرنس ہڑپ کر لی، پیپلز پارٹی نے بھی مرکز کا استعمال کیا، اور وہ جاتا ہی مرکز کے ساتھ ہے ہمیشہ کشمیر۔ اچھا، اب آئیں جی وہ اپنا قبلہ، انہوں نے میٹنگ تو ہوئی تو اس میں صرف شامل ہوئے، اطلاع یہ ہے اپنا پروفیسر صاحب، سقراط صاحب، اور شاہد خاقان عباسی، اور مریم تو خیر کرونا کے بیچاری شکار ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا جاتا ہے کہ جانے سے انکار کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شریک ہوئے، لیکن کوئی خبر تو نہیں ہے ان کے شریک ہونے کی، تو وہ انہوں نے کہا میری تو کمر میں تکلیف ہے، اور انہوں نے کیا جی وہ دھرنا دیں گے اور کیا ہڑتال کریں گے اور کیا مظاہرے کریں، اس کی تاریخ تو وہ دے نہیں رہے، اس کی نوعیت تو وہ بتا نہیں رہے، مظاہرے کس طرح کے ہوں گے۔ صحیح ہے، اب راستہ پارٹی جو ہے نا، راستہ تو بڑا سیدھا ہے، دیکھیے نا شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں، اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا مفاد کس چیز میں ہے، یعنی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تو یہی چاہے گی کہ انتشار ان میں پھیلتا رہے، لیکن ان کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں، اگر خاموش ہو جائے نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے لیے، اور مریم خاموش ہے، وہ بات تو سکتا ہی نہیں، ان پہ تو پابندی ہے نواز شریف سے، یہ بھی اس پہ ہیں، ضمانت پہ رہا ہیں، اور کیسز آپ کو پتہ ہے سماعت شروع ہو رہی ہے، میرٹ پہ اب جب سماعت ہوگی، ان کی تو ضمانت ہوئی تھی بیماری پہ، ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا، اور ان کی بھی جو ہے
وہ غالباً اسی پہ ہوئی تھی کہ بھائی کیس طویل ہو گیا ہے، اور جب سماعت ہوگی تو اس کا بھی تو امکان ہے کہ ان کو بھی سزا ہو جائے. وہ تو نواز شریف صاحب تو اپنا دفاع ہی نہیں کریں گے، تو ان کی تو سزا جو ہے یقینی ہے جب وہ یک طرفہ ہوگا. تو اگر یہ شہباز شریف کو موقع دیتے تو فائدہ کس کا ہے؟ اگر شہباز شریف الیکشن لڑتی ہے، نون لیگ ایک پاپولر پارٹی ہے، فرض کیجئے وہ جیت جاتی ہے، تو فائدہ اسے کس کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نون لیگ کو، نواز شریف کا ہوگا، مریم کا ہوگا. ابھی انہوں نے دیکھیے نا الیکشن میں بھگتا ہے، کشمیر میں بھی سیالکوٹ میں بھی شہباز شریف جاتے ہیں تو انڈیا کی مذمت کرتے ہیں. حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں، صورتحال کچھ مختلف ہوتے ہیں. پھر انہیں الیکشن لڑنا آتا ہے. لاہور کی جو سیٹیں ہیں وہ کیسے، اس کو جیتنے کا ان کا چانس تھا، سیالکوٹ کی سیٹیں جیتنے کا چانس تھا. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، میدان میں الیکشن کے معاملات شہباز شریف اور حمزہ ہینڈل کرتے رہے. حمزہ بھی خاموش ہو گیا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ نے کہا کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں، اپنے والد سے یہ کہا. آپ نے حمزہ کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا، شہباز کو. ایسا لگتا ہے مریم یہ چاہتی ہیں کہ چچا مستعفی ہو جائیں، ٹھیک لا تعلق ہو جائیں. لیکن بہرحال اس سے تو پارٹی کو نقصان ہی ہوگا، مایوسی پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی. دا ٹائم ہیز کم کہ اگر یہ تو ایسے سندھ میں خامخواہ ایک مہم جوئی کی بات کر رہے ہیں، جذباتی لوگ ہیں، وہ کوئی انالیسس سائنٹیفک کرتے نہیں، اور ساری تباہی غلط انالیسس سے ہوتی ہے. اگر یہ چاہیں تو نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اگر چودھری برادران کے ساتھ دیں تو نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. چلیے ہارون صاحب، یہ تو اپوزیشن خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت بڑا چیلنج تھی عمران پھر خان آج صاحب کے اعظم لیے. سواتی صاحب آئے لاہور میں، اس کو آپ نے پوچھا. میں ان کے بارے میں پوچھتی ہوں، مگر جس طرح سے یہ اپوزیشن کی بات ہے ہارون صاحب، یہ بہت بڑا چیلنج تھی عمران خان صاحب کے لیے. یہ بالکل اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اب ان کے لیے چیلنج کیا ہے؟ عمران خان کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو خطرہ عمران خان سے ہے، مہنگائی سے ہے. چینی 86 روپے ایکس مل ریٹ ہے تو 110 پہ کیوں بک رہی ہے؟ یہ محکمہ شماریات نے کہا. اچھا گھی جو ہے 300 روپے ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا. پیٹرول مہنگا. اچھا پٹرول کی تو چلیے قابل فہم ہے، دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا. افغانستان میں ایگزیکٹلی دگنی پرائس ہو گئی پچھلے چند ہفتوں میں، خطے میں سب سے سستا ہے. لیکن پٹرول کو تو مہنگا کرنے کے سوا چارہ نہیں. مگر کوئی مجسٹریسی نظام ہے، کوئی مانیٹرنگ ہے سبزی منڈیوں میں، پھل اور سبزی منڈیوں میں کوئی مانیٹرنگ کا نظام ہے، مڈل مین سارا پیسہ کھا جاتا ہے. یہ بات عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں. اچھا پھر فرماتے ہیں نظام عدل، نظام عدل، ایک پاکستان. او بھائی آپ ججوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد مجسٹریسی سے لے کے تو ہائی کورٹوں تک 1000 افراد کم ہیں، 20 لاکھ مقدمات جمع ہو گئے ہیں. اب پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ باتیں تو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر آئے جناب. آج اعظم سواتی صاحب کچھ باتیں انہوں نے بھی کی ہیں باتیں. اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ تو رو پڑے، مطلب یہ نہیں کہ آنسو سے رو پڑے. وہ کہتے ہیں 50 آدمیوں کو معطل کیا ہے 7 مہینے، کچھ فائدہ نہیں، مافیاز ہیں 7 مہینے میں. وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں ریلوے پروفٹ میں چلی جائے گی. میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ میں نے کیا خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ریلوے میں کیا ہے. اور مشورہ کر رہے ہیں شیخ رشید سے جو کارپیٹ کے نیچے گندگی دھکیلنے کے عادی ہیں. اپنے حلقے کے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں اور اپنی سیاست میں بات کرنی ہے. ان کو کیا ریلوے ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ریلوے میں کام کیا تھا تو سعد رفیق نے کیا تھا. حقائق تو یہ ہیں، اور تو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. غلام احمد بلور نے تو اس کو تباہ کر دیا تھا. اچھا ریلوے ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں یہ آؤٹ سورس کر دیں. اچھا ایک اور، سب کچھ آؤٹ سورس کر دیں. او بھائی اس کا نظام تو بہتر بنائیں پھر آؤٹ سورس کریں. ہیں جی وہ کوئلے کے جن کو کانٹریکٹ دیے تھے وہ بیچارے صدمے کی حالت میں ہیں. جی ایم آفس جو ہے سن ہی نہیں رہا ان کی. آؤٹ سورس بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی کرینہ ہوگا نا. ٹھیک ہے، 2.5 ارب روپے کی کہتے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے، اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں. میں اعظم سواتی کے بارے میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیا چاہتے وہ ہیں ضرور خرابی دور کی جائے، سلیقہ نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہوتی رہے اور وہ اس پہ مطلب انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. ایسے آدمی نہیں ہیں وہ کہ خرابی ہو رہی ہو اور وہ اس کو ٹھنڈے دل سے گوارا کر لیں. ایسا نہیں کریں گے وہ. لیکن بھائی ٹیم اچھی بنائی جائے، سمجھا جائے. یہ کام بہتری آتی ہے گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ. مگر پہلے پورا مسئلہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کار میری اپنی ہے، بیوی میری اپنی ہے. بیوی اپنی ہوتی ہے، کار تو چلو اپنی نہیں ہوتی.
اور مجھے کوئی مفاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفاد کوئی نہیں، ان پہ کرپشن کے جو الزامات لگائے نا لوگوں نے بالکل غلط ہوئے، کرپشن وغیرہ نہیں کی۔ وہ تو کہتے ہیں عروض صاحب مجھ پہ اتنا دباؤ ہے ریلوے کے حوالے سے ذہنی طور پہ کہ میری بیگم کہتی ہے میں سوتا بھی ہوں، خواب میں لڑ رہا ہوتا ہوں، جھگڑا کر رہا ہوں۔ وہ جذباتی آدمی ہے نا، مسئلہ آبسیشن ہو جاتی ہے نا۔ صحیح ہے، تو وہ انہیں معلوم ہے، میں نام نہیں لیتا، انہیں معلوم ہے انہیں کس سے مشورہ کرنا چاہیے، اسی سے مشورہ وہ نہیں کر رہے۔ وہ کبھی کسی سے مشورہ کیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ تو اب اچھا خیر، اب ML1 کا انہوں نے کہہ دیا کہ جی 2 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ 2 مہینے 2 بنیادی مسئلہ، ابھی تو اگریمنٹ سائن ہی نہیں ہوا اس کا، اس کی آپ کو پتا ہے معاہدہ نہیں ہے، MOU اور چیز ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے، معاہدہ نہیں ہوا۔ 2 چیزیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو قرض دیں گے چینی کرنسی میں۔ چینی کرنسی میں قرض کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز آپ کو چین سے خریدنی ہوگی، جبکہ ہر چیز جو ہے وہ ہم چین سے نہیں خرید سکتے، ریلوے کی کچھ چیزیں امریکہ سے خریدنی ہوں گی، کوئی برطانیہ سے، کوئی جرمنی سے، زیادہ امریکہ کا ریلوے میں بہترین ایکوپمنٹ جو ہے، مطلب اسپیئر پارٹس بعض خریدنے ہوں گے جنرل الیکٹرانک سے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کا اصرار، ہمارا اصرار ہے کہ 25 سال میں اس کی قسطیں ہم ادا کریں گے۔ ٹھیک، ظاہر ہے ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی مضبوط تو نہیں ہے، کچھ ذرا سی بہتری آئی ہے، مگر وہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہوئی معیشت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ عرصہ اس کو کم رکھنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال 2 ماہ میں شروع ہو سکے گا۔ اب ان کی خواہش ہے، پریشان ہیں، پریشانی سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، چاہتے وہ ہیں۔ مجھے ان کی دیکھیے، جس آدمی نے، میں اعظم سواتی کے بارے میں جو عام تاثر ہے، میری رائے اس سے مختلف ہے۔ ایک آدمی یتیم خانہ بناتا ہے، وہاں تعلیمی اداروں کی مدد کرتا ہے اپنے روپے سے، اخبار نویس تو بعض اوقات بے پر کے بھی اڑاتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی حکمت عملی، اچھے افسروں کو تلاش کریں۔ اچھا بیٹا، اوپر کی سطح پہ بعض لوگ بہت نکمے ہیں، بلکہ بعض تو جو ہیں نوسر باز قسم کے بھی ہیں۔ کرپشن ہے تمام اداروں میں، کرپشن پولیس میں نہیں ہے، عدلیہ میں نہیں ہے، نچلی عدلیہ کی تو حالت بہت خراب ہے۔ FBR میں تو ایسی تباہی ہے کہ خدا کے پناہ، FBR تو نوچ کے کھا رہا ہے ملک کو، ریلوے میں بھی ہے۔ اس پہ جذباتی ہونے اور ڈسٹرب ہونے کی بجائے ایک حکمت عملی بنائیں، ڈھنگ کے افسروں کو تلاش کریں، صحیح لوگوں سے مشورہ کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے ML1 جو ہے جس کا 2 مہینے وہ 2 مہینے میں نہیں، وہ 6 مہینے 8 مہینے سال لگ جائے گا اس میں، اللہ کرے ان کا اندازہ صحیح ہو، 2 مہینے میں شروع ہو جائے، ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو خطے کی بدلتی ہوئی تیزی سے بدل رہی ہے صورتحال، اور پاکستان اسی صورتحال میں کس پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خطے کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر اس میں کشمیر کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہارون صاحب۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق جو خط لکھا گیا، اس کا متن کیا ہے؟ دیکھیے، وہ متن تو بہت تفصیلی ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹ نوٹ کیا، میں احتیاط یہ کی ہے کہ میں نے انہیں لکھ لیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، کوئی اس سے پہلے مثال ہی نہیں ملتی ایسے شدید احتجاج کی کسی انٹرنیشنل فورم پہ۔ 16 ارکان اسمبلی نے اپنے صدر اور نائب صدر کو خط لکھا ہے یورپی یونین کے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں، یعنی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہے۔ اور دیکھیے، یہ بات پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ جو لہجہ ہے اس پہ غور کریں، اتنے شدید لہجے میں کبھی کسی نے نہیں کہا۔ نہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں لابنگ کر کے یہ کر سکے، یہ اپنے طور پر انہوں نے محسوس کیا۔ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ ہیومن واچ، ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے کمشنر فار ہیومن رائٹس، اس کی رپورٹوں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ یورپی یونین دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبردار ہے، ہمیں اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگ
اپنے حقوق سے محروم کیے جا رہے ہیں. یورپی یونین کو اپنے تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے, تمام ذرائع. اس پہ نوٹ کریں اس کی لینگویج پہ, جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارتی کشمیر عالمی برادری سے کیے ہوئے وعدے پورے کر سکیں. ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہو سکے. یہ آج تک کسی یورپی ملک نے, امریکہ نے, اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہے, رائے شماری. جموں و کشمیر میں جو خراب صورتحال ہے انسانی کو, مزریز کا لفظ استعمال کیا گیا, اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. اس پہ کشمیریوں کی بات سنی جائے, انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. انڈین حکومت پر انہوں نے زور دیا کہ مقبوضہ وہ جو اس کے زیر انتظام علاقے جو ہیں ان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنائی جائے. 5 اگست 2019 کو جو خصوصی سے اس کا اسٹیٹس تبدیل کیا گیا, اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے. اگرچہ کرفیو کا لفظ استعمال نہیں کیا رہے, معنی وہی ہے, کرفیو کیا ہے. صحافیوں کو اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو بغیر کسی وجہ کے اپنی ڈسکریشن سے, منمانی سے نظر بند کر دیا جاتا ہے. سینکڑوں لوگ جن میں بچے شامل ہیں انہیں بلا وجہ گرفتار کر لیا, حفظ ما تقدم کے طور پر گرفتار کر لیا گیا. یہ صورتحال جو خطے میں امن اور استحکام اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے, اور کسی بھی غلط فہمی میں, مس انڈرسٹینڈنگ میں, کسی ایسی سچویشن میں, کسی مغالطے کی صورتحال میں ایٹمی جنگ تک نوبت پہنچ سکتی ہے, اور اس سے ساری دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس سے پہلے کبھی اتنی شدت سے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی, اور اس کے اثرات ہوں گے. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکی میڈیا اور کچھ یورپی میڈیا بھی پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کے لیے ذمہ دار قرار دے رہا ہے. اس میں ایک بڑی دلچسپ نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی. یعنی کمال ہے کہ وہ روسی اپنی دنیا کی سب سے بڑی اس وقت بار مشین تھی, وہ لے کے آئے اپنی فوج, ساری جھونک دی طاقت, ہر حربہ استعمال کر لیا. 13 لاکھ افغانی شہید ہوئے, 13 لاکھ اپاہج ہو گئے, زخمی ہوئے. ہزاروں برس سے آباد چلے آتے دیہات اجڑ گئے. 70-80 لاکھ آدمیوں نے ہجرت کی, 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے 70-80 لاکھ پاکستان میں آئے, ایران میں گئے, مقامی طور پر بڑے شہروں میں گئے, دیہات سے نکل گئے جن پر ہیلی کاپٹروں سے اور جہازوں سے بمباری ہوتی تھی. اچھا, وہ کمیونزم نافذ کرنے کے لیے آئے تھے, یہ آئے جمہوریت نافذ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب تو کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو صرف یہ داعش تھی اور یہ تھی اور فلاں تھا, اب تو جو بھی جماعت القاعدہ تھی. او بھائی, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک دستوری حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ میڈیا, امریکی میڈیا کہہ رہا ہے. او بھائی, دستوری حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش امریکہ کو کرنی چاہیے تھی نا. 20 سال تو پھر آپ کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے کہ ایک قبائلی معاشرے میں یورپ جیسی جمہوریت نہیں آ سکتی. پاکستان میں حالت کیا ہے, انڈیا میں حالت کیا ہے, سری لنکا میں کیا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہے. مخالفین جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, جی انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں, عدالتیں ٹھیک کام نہیں کرتی, پولیس ٹھیک کام نہیں کرتی, سول ادارے کام نہیں کرتے. جی مہنگائی کا طوفان ہے. انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہا کہ اس کا جو وسائل ہیں وہ شرابیہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا, پس منظر میں ایک اور حقیقت ہے. اب وہ بیان میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے جاری کیا اینٹونی بلنکن کے واپس جانے کے بعد کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ بھارت جے شنکر. ہاں جی, پنجابی میں ایسے موقع پہ کہتے ہیں تیرے باپ کا علاقہ ہے. ہاں جی, ہاں جی, وہ تمہارا علاقہ کیسے ہے؟ یعنی اگر وہاں کوئی انٹرنیشنل ادارہ سروے کرے تو 99.9% لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. بھائی کشمیر میں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے نا, اور گلگت بلتستان میں تو مقامی لوگوں نے بغاوت کی نا انڈیا کے خلاف.
انہوں نے بغاوت کی اور اپنے طور پہ آزادی حاصل کر لی. کشمیر میں آپ الیکشن کرائیں نا یا رائے شماری کرائیں, کشمیری آپ کے ساتھ ہیں, آپ رائے شماری کیوں نہیں کراتے؟ رائے شماری کرائیں, آپ کو پتہ چل جائے. اور وہ 89 سے آن ورڈ لوگ مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں, 1 لاکھ آدمی شہید ہو گئے, ہزاروں بچوں کو آپ نے اغوا کر لیا, ہزاروں کو ٹارچر سیلوں میں رکھا, لیڈرشپ کو ڈیٹینشن میں رکھا. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کو یہ کیوں کرنا پڑا وہاں, یہ کرفیو جیسی صورتحال کیوں کرنی پڑی, وفاقی علاقہ کیوں بنانا پڑا؟ صحیح, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو یورپی یونین کی آواز ہے نا, یہ بگننگ ہے اس اویئرنیس کی. یہ یہاں بات رکے گی نہیں. آج کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے. دیکھیں نا وہ ڈسنفو لیب جو قصہ تھا, جی, وہ کس طرح بے نقاب ہوا اور کہاں تک گیا, کہاں تک گیا. اب یہ انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے, حالانکہ پاکستان نے کوئی بھرپور سفارتی مہم نہیں چلائی, عمران خان اس کے ذمہ دار ہے مہم نہ چلانے. باقی پولیٹیکل پارٹیاں تو بالکل سوئی پڑی ہیں نا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ان کی بھارت نوازی اب مسلمہ ہو گئی نا. وہ جو آدمی کہتا ہے پاکستان ایک کعبہ خانہ ہے, اس سے ملتے ہیں. ان کا بھائی تک اس پہ ناخوش اور رنجیدہ ہے, ان کی پارٹی کے لوگ رنجیدہ. اور وہ کیا اسماعیل گجر نے کہا انڈیا سے مدد مانگیں گے. یہ پارٹی کے اندر پھر یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی, کسی کو احساس نہیں ہے. جماعت اسلامی نے بڑا کام ایک زمانے میں کیا تھا, اب وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ چیخو پکار ہوئی تو انہوں نے ایک ریلی نکالی اور خاموش ہو گیا. حالانکہ اگر وہ پارٹی کی سطح پہ نہیں, پارٹیوں کو جمع کریں, آل پارٹیز کوئی کانفرنس کریں, ایک مہم چلائیں, اویئرنیس پیدا کریں, کرنے کے یہی کام ہوتے ہیں. یہی ہمارے میڈیا کا حال ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کشمیر پہ کوئی تقریر ہو جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے, کوئی پروگرام ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ہاں جی. ورنہ پاکستانی تو اصل میں وہ ہیں, قربانی تو وہ دے رہے ہیں پاکستان کے لیے. 10 لاکھ آرمی تو انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے. صحیح, ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ ٹھیک, ساری قوم اس کے لیے قصوروار ہے, اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے, عمران خان قصوروار ہے, سیاسی جماعتیں بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, میڈیا بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. بیک ٹو افغانستان. ہارون صاحب, یہ کیوں کہا جا رہا ہے امریکی اخبار کی طرف سے, یا اس طرح کا پورٹری کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تمام تر خرابی کا ذمہ دار ہے اور بنیاد بھی پاکستان نے رکھی؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے, حالانکہ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر 2 طریقے ہیں. آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں یا قربانی کا کوئی بکرا تلاش کریں. جنرلی انسانی رجحان یہ ہے کہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں اپنی حماقتوں سے تو آپ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے ہیں, تو کہتے ہیں قربانی کا بکرا تلاش کرنا. تو ناکام تو امریکی ہوئے, انہوں نے پاکستان کو بلیک میل کر کے اس میں شامل کیا, اس کے باوجود پاکستان نے تعاون کیا. یہ امریکیوں کا رویہ رہا ہے. کارگل میں بھی ان کا آرمی چیف آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم سارے میپ جو ہیں جو اسے بناتے ہیں اپنا سیاروں سے, کیا اس کو کہتے ہیں, سیٹلائٹ سے, وہ ان کو دے دیں گے. جس کی وجہ سے بہت تیزی سے ہمارے لوگوں کو نکلنا پڑا اور بہت جانی نقصان ہوا. امریکی جو ہیں ان کا ایک بلیک میلنگ کا ایٹیچیوڈ ہے, ٹھیک, اور وہ اس پہ ایک کتاب لکھی کہ امریکن ہیوبرس, امریکی گھمنڈ. ٹھیک, یہی گھمنڈ جو ہے اس کے نتیجے میں وہ پسپا ہو رہے ہیں اور چین آگے بڑھ. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب, وقت ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.